अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेलो गिलगित बल्तिस्तान। मैं हूं शफात खानून। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान की तरह इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी गहमा गहमी है। एक तरफ अवामी मसाइल हैं तो दूसरी तरफ सियासतदानों के एक दूसरे के पर इल्ज़ाम तराशी है। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को मसाइल की अंबार लगी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा मसला गंदम की तरसील है, गंदम का बहरान है, गंदम की सख्त किल्लत है। दूसरा मसला जो है बिजली लोड शेडिंग है, बिजली की तरसील नहीं है। आवाम से इस पर सरापा एहतजाज हैं और बिजली के लोड शेडिंग के साथ साथ इजाफी से टैक्सेस के साथ जो बिल आ रहे हैं वो आवाम की बसात से बाहर हैं। तीसरा मसला जो है सेहत का मसला है, जो गिलगित बल्तिस्तान की इस खून जमाने वाली सर्दी में जो -सेंटीग्रेड में अगर देखा जाए तो 15 और 20 के दरमियान में है। सेहत के मसाइल हैं, वो भी एक संगीन मसला है। इसके साथ देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है लैंड रिफॉर्म खालिस सरकार का है। इन सारे मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब असदुल्ला खान गालिब साहब। इनका ताल्लुक अस्तोर से है और सियासी एक रुकन है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है और एक सियासी सरगर्म रुकन है। इनके साथ वो आलम दीन भी हैं और CEO अस्तोर टाइम्स एक ऑफिशियल पेज है, इनके CEO भी हैं। आए इनसे बात करते हैं आज क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला गालिब साहब, आपके बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे स्टूडियो को टाइम दिया और हमें इज़्ज़त बख्शी। और असदुल्ला खान गालिब साहब, हमें बता दीजिएगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़े मसाइल में से मसला क्या है जो आवाम से इस वक्त सरापा एहतजाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शफात भाई, आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने स्टूडियो हेलो GB के तवस्सुत से मुझे कुछ बोलने के लिए मौका था फरमाया। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान, इसका नाम चेंज करके हम मसाइलिस्तान रख ले तो बजा होगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन हर मसले का मतलब फुकदान है और लोग अवाम सरापा एहतजाज है। और इसमें सरफहरिस्त जो मसला हमारा है वो है गंदम का मसला, क्योंकि गंदम एक ऐसी चीज़ है कि दीगर मसाइल अगर फुकदान हो तो बंदा वक़्त भी निकल जाता है, उसके बाद वो हल भी हो जाता है। गंदम का एक ऐसा मसला है, अगर आपके पास खाने के लिए दाना नहीं होगा तो फिर आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार करना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो गंदम का मसला है। और गंदम का बहरान क्यों है ये तो बच्चे को पता है। इसके मुजरिम हम सब हैं, जैसे वो कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चराग से। इसका सबसे बड़े मुजरिम हम आवाम खुद हैं, क्योंकि हमने जब सिलेक्शन करना था, हमने अपने वोट के ज़रिए किसी नुमाइंदे को आगे लाना था, तो उस वक़्त हमने ज़रिए हमने सोच समझ के बंदे का इंतखाब करना था। सर, अभी अवाम का कहना है कि हमने अच्छा एक पढ़ा लिखा वज़ीर आला और ख़ास कर अस्तोर में देखा जाए तो शमसुल हक लोन साहब एक एनर्जेटिक एक नुमाइंदा अवाम समझती है। तो वो कहते हैं कि हमने जो गंदम का जो तरसील है वो पूरा किया है, तो आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं किया है। और आवाम भी कह रही है कि आवाम के जो कह रहे हैं कि गंदम के मसाइल हैं, तो सियासतदान तो कह रहे हैं कि हमने पूरा किया हुआ है। शफायत भाई, बात यह है कि देखें, हर जो कैंडिडेट आगे जाता है ना, ये हर दौर की बात है कि वो अपने आप को बरी ज़िम्मा करता है कि मैंने तो आपके हुकूक पहुंचा दिए, मैंने तो आपके वसाइल पहुंचा दिए, मैंने तो आपके तमाम मराहत पहुंचा दिए। अगर आपने तमाम मराहत पहुंचा दिए तो फिर लोग सरापा एहतजाज क्यों है? इस -13 की ठठरती सर्दी में लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर, आपने एहतजाज की बात की तो अवामी एहतजाज तो हुआ है, इस पर जो मौजूदा हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान की, इस पर कोई दबाव पड़ा है? असल बात ये शफात भाई, दबाव लेने वाले हो, कोई इंटरेस्टेड हो, कोई कॉमन सेंस का बंदा आगे हो तो वो दबाव ले लेगा। हमारे गिलगित की गवर्नमेंट नॉन कॉमन सेंस, नॉन इंटरेस्टेड, वो आवाम को आवाम समझती नहीं है, उनके हुकूक को हुकूक समझती नहीं है, उनके एहतजाज को एहतजाज समझती नहीं है, तो वो क्या दबाव लेगी? दबाव कोई, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव, इसका प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं इसको। सर, दूसरा एक और सवाल है, शम्स लोन साहब ने जो ऐलानात किए हैं ख़ास तौर पर ज़िला अस्तोर के हल्का नंबर 2 में बहुत से ऐलानात किए हैं, जिसमें डिस्पेंसरीज, वेटनरीज और कुछ जो हैं चैनल, वाटर चैनल भी दिए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शमसुल हक लोन साहब ने अभी तक भी कोई काम नहीं किया? देखिए शफात भाई, ऐलानात की हद तक तो बहुत कुछ ऐलानात हो गए। जब तक कि आपके मैदान में अमली काम ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब एक दो काम शमसुल हक लोन साहब के PTI के हुए हैं जो हमारे सामने, हम उसका अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको सराहते हैं कि अच्छा काम किया है। जो काम अब है नहीं, कागजात के हद तक है,
اگر وہ ہو جائے گا موسٹ ویلکم، ہم اس کو داد دیں گے. اگر نہ ہو سکا تو پھر کاغذی کارروائی کو آپ اس کو تو اس کی کارکردگی نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے اب آپ نے سنا تھا 370 ارب کا بجٹ گلگت بلتستان کو ہو گیا، اب وہ بجٹ تو اپروو نہیں ہوا، ملا نہیں. اب اس کو ہم کہیں گے یہ تو لے کے آئے، یہ تو ایک ان ہونے والی بات ہے. جب تک عملی کام ہوگا تو اچھا ہوگا، نہ ہوگا تو پھر وہ. سر اس وقت اپوزیشن بھی ایک نعرہ بازی کر رہی ہے اور الزامات کا جو ہے جواب دے رہی ہے، تو ان مسائل پر اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ میرے خیال سے اپوزیشن گلگت بلتستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اپوزیشن کا کوئی کردار رہا ہی نہیں ان ادوار میں. اس 3 سالہ دور میں گلگت بلتستان کی اپوزیشن بھی کوئی کردار، کوئی رول ادا نہیں کر رہی ہے. جس طرح اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان کے گورنمنٹ اپوزیشن سے ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھو آپ نے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو آپ نے ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ نے ان کے تنقید کو تنقید کرنا ہوتا ہے، وہ تنقید برائے اصلاح اور وہ تنقید علاقے کے مفاد کے لیے، علاقے کے عوام کے لیے ان کو آپ نے سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انتقامی کارروائی کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ کل پرسوں سے 3-4 کانفرنس دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے امجد صاحب نے اس کو کہا، شمس الحق لون صاحب کو، منسٹر کو، آپ نکالو، ہم آپ کو 20 لاکھ بوریاں اپروو کر دیں گے. اس کے بعد پھر امجد صاحب نے سر وہ تو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو گندم کا ترسیل ہے وہ وفاق کی طرف سے ہوا ہے. یہ بات امجد صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر خود تو مان بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اس کا. تو صوبائی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آلریڈی وہ وفاق کی طرف سے گندم کٹوتی کی گئی ہے. اور جو امجد صاحب خود کے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر جو موجودہ وزیر ہے گندم کا وہ استعفیٰ دیں تو ہم بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں کیا کس نگاہ سے دیکھیں؟ شفاعت بھائی دیکھیں، جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. اب گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا تو ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، گھر کا چلانا، گھر کا نظام اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وفاق کچھ دے گی، مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگچے میں کچھ ہوگا تو آپ کے کب میں پلیٹ میں آ جائے گا. میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں، عمران خان کی حکومت آگے پی ٹی آئی کی، ادھر صوبے میں نون لیگ کی حکومت تھی، کوئی بحران نہیں ہوا تھا، کوئی کٹوتی نہیں ہوئی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ تھی حفیظ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جل کے اس کے ساتھ بارگیننگ کر کے اس نے اپنے حقوق کو حاصل کر لیے. اب آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کا پی ایم جاتا ہے گلگت بلتستان، وہ کیوں جاتا ہے؟ کہ علاقے کے صوبائی سطح پر جو مسائل ہیں اس کو مطلب بیٹھ کے گپ شپ کر کے حل کرنے کے لیے جاتا ہے. اب آپ کا پی ایم وہاں جاتا ہے اور آپ کا سی ایم باغ کے بنگالہ جاتا ہے، تو وفاق سے کیا مسائل حل ہوں گے تو صوبے کے کیا مسائل حل ہوں گے؟ یہ تمام اپنی نااہلی ہے، تمام اپنی ان انٹرسٹڈ وجہ سے یہ تمام مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. سر وزیر اعلیٰ کا تعلق استور سے ہے اور گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ بھی استور سے لگا ہوا ہے. اور بیوروکریسی میں دیکھا جائے تو استور کی بڑی تعداد میں، لیکن استور دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کا سب سے جو نان ڈیولپڈ جو ضلع ہے وہ استور ہے. تو یہ اس کا کیا سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں؟ شفاعت بھائی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا کہ تمام مطلب ہمارے پاس اقتدار بھی ہونے کے باوجود، ہمارے پاس حکام کے ہونے کے باوجود، ہمارے پاس جو بیوروکریسی ہونے کے باوجود اگر ہم پست ہیں نا تو یہ ہماری اپنی نالائکی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اشارے پہ چلتے ہیں. اب آپ کا سی ایم استور کا ہے اور استور کا جو روڈ ہے ویلی روڈ ہے. اب لازم بات ہے، پہلے ممبر تھا، ایک ممبر تو اتنی بڑی ایڈی نہیں کر سکتا. سر استور روڈ کا تو جو ٹینڈر ہوا ہے ابھی اسکیم میں رکھی گئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں استور کا روڈ، اب استور کا روڈ کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. شفاعت بھائی، استور کا روڈ دیکھو تھلیج پل سے اسٹارٹ ہوتا ہے، استور ویلی تھلیج پل سے اسٹارٹ ہوتی ہے، نہ کہ جا کے شونٹر ٹاپ میں. آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ استور میں سب کچھ ہونے کے باوجود یہ وجہ کیا ہے کہ ہم پست ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. یعنی اس کو ہم خود غرضی کہہ سکتے ہیں. ہم خود غرض ہیں. اب آپ کا سی ایم صاحب آگے ہیں، استور ویلی روڈ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، استور ویلی روڈ کا جو آپ نے پروسیجر کا بھی بتا دیا. استور ویلی اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ تھلیج پل سے ہوتی ہے. اور یہ تو ایک ہی بات ہے نا، اگر بتاتا ہوں آپ کا نا پروسیجر وہاں سے اسٹارٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ نے جا کے آگے رٹو سے یا گرکوٹ سے آگے کرنا ہے. وہ گرکوٹ سے آگے آپ کا رٹو ویلی روڈ ہو سکتا ہے، استور ویلی روڈ نہیں ہو سکتا ہے. سر مختصراً ایک اور سوال ہے، ضلع استور کے مسائل کس پارٹی سے منحصر ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، کون سی پارٹی؟ دیکھیں یہ تو ایک غیب والی بات ہے. آج تک جو مسائل حل ہو گئے ہیں اور جتنے ہمارے مطلب 50% مسائل ہو گئے وہ میں کہتا ہوں پیپل پارٹی کے دور میں حل ہو گئے. وہ کس طرح؟ آپ کا عبوری صوبے کا سیٹ اپ دیا گلگت بلتستان میں، پیپل پارٹی نے دیا. آپ کے گندم کی سبسڈی دیا، کس نے دیا؟ پیپل پارٹی نے دیا.
آپ کی بے روزگاری کا خاتمہ، پیپل پارٹی دور میں بے روزگار لیکن لگے، نون لیگ نے بھی کافی کام کیا ہے. نون لیگ نے بھی کوئی مطلب اس میں شک نہیں، کام کیے اچھے کیے، اور ان سے بھی امید ہے کر لیں گے، ان سے بھی امید ہے جو کام اچھا کرے گا وہ آگے پروگریس کرے گا. بات یہ ہے. اچھا، یہ آخری ایک اور سوال، ضلع استور کا کیا مستقبل دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی؟ ضلع استور کا مستقبل سر سیاسی فقدان ہے ہمارے پاس سیاسی لیڈر قیادت کی بالکل بھی کمی ہے، فقدان نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی کامن سینس والا بندہ ہمارا ہے نہیں. اگر کوئی کامن سینس والا لیڈر، کوئی سیاسی بندہ استور میں پیدا ہوگا تو استور کا مستقبل ہے، ورنہ پست استور کا مستقبل اندھیرے میں تقریباً. سر ایک سوال آپ کی ذاتی ذات سے، آپ ایک عالم دین ہیں، پھر بھی آپ ایک لیبرل پارٹی کے ساتھ ہیں. آپ کو چاہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دینا چاہے، تو پھر آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں؟ یہ آپ نے ایک اہم بات اٹھا دی. دیکھیں، سیاست جو ہے نا وہ آپ کا نظریہ ہے. جو آپ کا نظریہ جس کو سپورٹ کرے، جس کو مانے، آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا، ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ علاقے میں کوئی کام ہو، علاقے میں کوئی آپ کے لیے فائدہ ہو، ترقیاتی کام ہو. اب جمعیت علماء اسلام بے شک ہماری مذہبی پارٹی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں اس کا فقدان ہے. نہ اس کی صوبائی حکومت آ سکتی ہے، نہ اس کا کوئی مطلب میجارٹی میں کوئی اس کے کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ایک سیاسی پلیٹ فارم میں ہم نے جانا ہے تو کسی ایسی لبرل پارٹی کو، کسی ایسی میجارٹی والی پارٹی کو ہم سپورٹ کریں، سیاست ان سے کریں، علاقے کے لیے انشاءاللہ کچھ کر سکیں. تو آپ کا مستقبل میں کیا نظریہ، آپ کیا فی الحال تو مستقبل کا ہم نے کچھ سوچا نہیں ہے. جیسے اگر کوئی نان کامن سینس بندہ آ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اوپر اعتماد، انشاءاللہ ہم بھی آگے سیاسی میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں، اور سیاسی پلیٹ فارم میں ہم اچھا انشاءاللہ رول ادا کر سکتے ہیں، عوام کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. چلو، ضلع استور کا ایک سیاسی گاؤں زلوس سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کا مستقبل میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھو، شاعر کہتا نا، ارادہ جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ابھی ارادہ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ سیاسی میدان میں ہم نے قدم رکھنا ہے، اور اوپنلی ہمیں سیاست کرنی ہے، اور انشاءاللہ علاقے کے لیے، گاؤں کے لیے، پورے گلگت کے لیے کچھ کرنے کا من کرتے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں. شکریہ اسد اللہ غالب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پلیٹ فارم کو دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کامیاب کریں گے. تو جی ناظرین، ہماری بات ہوگی جناب اسد اللہ غالب صاحب سے. بہت اچھی بات کی، انہوں نے کچھ نظریات بھی پیش کیے اپنے، اور کچھ مسائل کا حل بھی بتا دیا، اور موجودہ جو حکومت ہے ان کی کارکردگی کے اوپر بات کی. تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ عروج پر ہیں، عوام سراپا احتجاج ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس عوام کا جو حق ہے وہ مل جائیں، اور مسائل پر پورا قابو پائے جائیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ دے دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ. اور آپ اس پیج کو لائک اور کمنٹ دے دیجیے گا، اور اپنا کمنٹ کے ذریعے آپ اپنی رائے مجھے دے دیں، اور انشاءاللہ آپ کی آواز پہنچا دیں گے.